मेरे 7 बच्चे थे। शोहर का इंतकाल हुआ तो घर में खाने को आटा भी न था। एक अमीर औरत मेरे दरवाजे पर आई। वो मेरे 3 बच्चे गोद लेना चाहती थी। पैसों की मोटी मोटी गड्डियाँ मेरे हाथ पर रख दीं तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गई। फिर इन पैसों से मैंने कारोबार कर लिया और घर के हालात बदल गए। कई साल गुजरे तो इन तीनों बच्चों की याद आई। एक दिन चुपके से इसी बंगले की मालकिन के पास जा पहुंची। देखा कलेजा छलनी हो गया कि मेरे तीनों बच्चों को इसने। मेरा नाम नजमा है। मेरे 7 बच्चे थे। मेरा शोहर मजदूर था। सारे ख़ानदान वाले कहते थे इतने बच्चे ना पैदा करो, बाद में तुम लोगों को बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मेरे शोहर का कहना था ये तो अल्लाह की देन है, जितने भी हों अपना नसीब लेकर आते हैं। करते कराते 2 बेटे और 5 बेटियां पैदा हो गईं और घर वही कच्चा सादा कमरों वाला, जिसमें बारिश के दिनों में पानी छत से अंदर आता और गर्मियों में पंखा भी सही ना चलता। पैसों की हमेशा कमी रही, कभी कुछ होता खाने को तो कभी कुछ नहीं, लेकिन जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही थी। मुश्किल तब आई जब मेरा शोहर मजदूरी के दौरान सीमेंट की भारी ट्राली के नीचे आ गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। लोग आए, तसल्लियाँ दीं, कुछ ने 2-4 नोट थमाए, कुछ ने मुंह मोड़ लिया, कुछ ने कहा अल्लाह की मर्ज़ी थी, कुछ ने कहा इसकी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन मुझे तो बस यही याद था। मैं 7 बच्चों के साथ अकेली रह गई। जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दिनों में ख़त्म हो गए। किसी के घर जाकर मैंने काम करने का सोचा, लेकिन सवाल ये था अगर मैं चली गई तो इन बच्चों को कौन देखेगा। फिर भी एक दिन एक औरत के कहने पर खाना पकाने गई। वापस आई तो छोटा बेटा कुर्सी से गिरकर सर फाड़ बैठा था। खून बह रहा था। बाकी बच्चों को तो समझ भी नहीं थी कि क्या करें। मैंने दिल पर पत्थर रखा और दवाई लेकर इसकी मरहम पट्टी करवाई। वही पैसे जो काम से मिले थे इसी पर लग गए। इसके बाद फैसला किया कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन करूं तो क्या करूं? कोई हुनर नहीं आता था, ना कपड़े सीना, ना कढ़ाई, ना कुछ पकाने की ख़ास महारत। एक औरत ने वादा किया कि मुझे सिलाई सिखा देगी, लेकिन वो भी मसरूफ़ रहती और वक्त नहीं निकाल पाती। दिन गुजरते जा रहे थे, पैसा नहीं था, भूख बढ़ती जा रही थी। कभी सोचती कि शायद वो लोग सही होते हैं जो अपने बच्चों को बेच देते हैं या किसी और के हवाले कर देते हैं ताकि इनको कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। मैं 9 साल की शादी में 8 बच्चों की मां बन चुकी थी। मेरे बच्चों की उम्रें इतनी छोटी थीं कि वो खुद अपने जूते तक नहीं पहन सकते थे। मैं इन्हें कहाँ छोड़कर जाती, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग सुन्न हो जाता। लेकिन मुझे जीना था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए। फिर मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया जिसका तसव्वुर भी मेरे दिल को चीर के रख देता है। वो दिन जब ना घर में आटा था, ना ही चूल्हे पर कोई हंडिया चढ़ी हुई थी। बच्चे भूख से बिलबिलाते हुए कभी दरवाजे की तरफ देखते, कभी मेरी तरफ। इनकी निगाहों में सवाल नहीं, इल्तिजा नहीं, बल्कि बेबसी थी। और ये वो मंज़र था जिसने मेरे हौसले के सारे सतून हिला दिए। मैंने इनके मासूम चेहरों को देखा तो ज़ब्त का बंधन टूट गया और मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और रोते हुए रब से कहने लगी, मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर ना कर जिसका अंजाम बुरा हो। मेरे बच्चों के रिस्क का इंतज़ाम कर दे। ये बच्चे मेरे ही नहीं तेरे भी हैं। दोपहर के 4 बजे का वक्त था, जिसे हम ज़वाल का वक्त कहते हैं। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बच्चों की सांसों की आवाज़ थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दिल ज़ोर से धड़का। समझ नहीं आया कि ये ज़वाल का वक्त है या किसी खैर की नवीद। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बावकार सी औरत खड़ी थी और इसके पीछे एक बड़ी सी गाड़ी। इसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में नरमी थी। इसने अपने नौकर से कहा कि तुम ज़रा यहीं ठहरो और ख़ुद मेरे सामने आ गई। मुझे कहने लगी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने इसे अंदर बुला लिया और माजरत के अंदाज में कहा, इस घर में आपकी खातिर मदारत के लिए कुछ नहीं। इसने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, और मेरी बड़ी बेटी को कुछ पैसे दिए और कहा, जाकर कुछ खाने की चीज़ें ले आओ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, सब मिलकर खाएंगे। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए कि कौन है ये औरत जो बिना किसी गर्ज के खाना खिलाना चाहती है। मैंने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? इसने कहा कि पहले बच्चों को कुछ खिला दो, बेचारे शक्ल से ही भूखे लग रही हैं। मेरा बेटा बाज़ार गया और थोड़ी देर बाद पकोड़े, समोसे, नान, चने, रोटी, टिक्की और बिस्किट लेकर वापस आया। सब बच्चे एक जगह बैठ गए और मैं इनको खाना खाते हुए देखती रही तो जैसे मेरे अंदर की माँ को थोड़ा सुकून मिला और मुझे इस औरत की नीयत पे यकीन सा होने लगा। मैंने कहा, आप यहाँ तक कैसे आई हैं?
اس نے کہا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی مجبور عورت رہتی ہے جس کے بہت سارے بچے ہوں؟ میں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہنے لگی، میں بے اولاد ہوں، میرے پاس دولت ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ میں ایک بڑے علاقے میں رہتی ہوں جہاں صرف امیر لوگ بستے ہیں، اس علاقے میں جہاں ہر چیز ہے مگر خالی پن کا علاج نہیں۔ اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے کہا، میں آپ سے آپ کے کچھ بچے لینا چاہتی ہوں، میں خریدنے کا لفظ استعمال نہیں کروں گی، لیکن بدلے میں آپ میں سے جو مانگیں گی میں دینے کو تیار ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا، چہروں پر تھوڑی سی رونق، لیکن دل میں ایک سوال تھا، اگر یہ عورت چلی گئی تو اگلے دن کیا ہوگا؟ میں نے کہا، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے اچھے ماحول میں رہیں، اور اگر وہ خود بھی وہ ماحول نہ دے سکے تو پھر کسی ایسے کے حوالے کرنا بہتر ہوتا ہے جو ان کو وہ سب دے سکے۔ اس عورت نے کہا، میں آپ کے بچوں کو تعلیم دوں گی، ان کو بہترین ماحول دوں گی، سب سے بڑھ کر مجھے بھی سہارا مل جائے گا اور ان کو بھی۔ میں خاموش ہو گئی، کچھ بول نہ سکی۔ اس نے کہا، آپ سوچ لیں، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ یہیں بیٹھیں، اور میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر کی تصویر دیوار پر لگی تھی، میں نے اسے اتارا اور ہاتھ میں لے کر زمین پر بیٹھ گئی، اور اس تصویر سے وہ سب کہنے لگی جو میرے دل میں تھا، کہ تم تو چلے گئے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کے، تمہیں کیا معلوم ان بچوں کی بھوک کیسی ہوتی ہے۔ مجھے کوئی ہنر نہیں سکھایا گیا، نہ پڑھائی نہ لکھائی، مجھے تو گھر سنبھالنا بھی نہیں آتا، لیکن اب کیا کروں؟ کیا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ کیا یہ کوئی گناہ ہوگا یا قربانی؟ میں نے آنسو پونچھے اور خود کو مضبوط کیا اور باہر آئی۔ عورت اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے میرے اندر کے طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس کے پاس گئی اور کپکپاتی آواز میں کہا، آپ کو کتنے بچے چاہیے؟ میری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، کچھ نہ دو۔ کسی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلنا سب سے بڑی اذیت ہے، مگر بچوں کی بھوک کو دیکھ کر کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں ماں ہونے کے ناطے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن دل کسی ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح کرچیاں بکھیر رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا، مجھے 3 بچوں کی ضرورت ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بھروسہ نہیں تو کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہو، بچوں سے ملنے بھی آ سکتی ہو، لیکن زیادہ بار نہ آنا تو اچھا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے پاس واپس جانے کی ضد کریں۔ میں نے سر ہلا کر کہا، جی سمجھ گئی۔ میں نے تینوں بچوں کو بلایا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں بہت اچھی جگہ لے کر جائیں گی، تمہیں پڑھائیں گی اور ماں کی طرح پیار بھی کریں گی۔ بچوں کے چہرے پر تھوڑا سا خوف تھا، وہ پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پہ بھوک کی تھکن اور محرومیوں کی جھلک اتنی گہری تھی کہ شاید وہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ ان کے لیے یہ راستہ بہتر ہے۔ اس عورت نے میرے ہاتھ پر ایک لفافہ رکھا اور کہا، یہ رکھ لو۔ میں نے جیسے ہی لفافہ کھولا تو میں حیران رہ گئی، اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے، لیکن اندازاً کم از کم 7-8 لاکھ تو ہوں گے۔ میں نے وہ پیسے اٹھا لیے اور اسے دیکھ کر کہا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے کہا، احسان کا لفظ مت کہو، تم نے بھی تو مجھے اولاد دی ہے۔ میں نے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھا، دل جیسے ہولنے لگا، لیکن میں بے بس تھی۔ میں صرف ان 3 بچوں کی ماں نہیں تھی، میرے پاس اور بھی بچے تھے جنہیں میں بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، جنہیں میں روز ان کے سوالیہ چہروں کے ساتھ چپ کروا کر سلایا کرتی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں جانے دیا۔ وہ عورت چلی گئی اور جاتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ میرے پاس رکھوا گئی کہ اگر کبھی دل میں شک آ جائے تو میرے پتے پر آ کر بچوں سے مل سکتی ہو۔ میں نے وہ کارڈ اپنے بکسے میں رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ اب ان پیسوں سے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن میں نے بچوں کے لیے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں خریدیں، گوشت، آٹا، گھی، چینی، دالیں، سب کچھ خریدا، اور پہلی بار میرے بچے سیر ہو کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے پہلی بار انہیں سکون سے سوتے دیکھا، تب مجھے لگا شاید جو میں نے کیا وہ اتنا غلط نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مستقل آمدنی ہو۔ میں نے سوچا دودھ دہی کا کام شروع کروں، کیونکہ بچپن سے میں ماں کو دیکھتی آئی تھی کہ وہ کیسے دودھ گرم کرتی تھی، کیسے دہی جماتی تھی، کیسے مکھن نکالتی تھی، وہ سب مجھے یاد تھا۔ میں نے ایک ریفریجریٹر خریدا، کچھ برتن خریدے اور گھر کے اگلے کمرے کو صاف کر اس میں دکان بنا لی۔
یہ کمرہ سڑک سے جڑا ہوا تھا اور محلے میں کوئی بھی ایسی دکان نہیں تھی۔ سب لوگ دودھ دہی لینے کے لیے مین بازار جاتے، جو یہاں سے خاصا دور تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا۔ پہلے دن 2-3 محلے دار آئے اور خریداری کی تو دل کو تسلی ہوئی۔ اگلے دن تھوڑے اور لوگ آئے اور ہفتے بھر میں اتنا رش ہونے لگا کہ میں اکیلی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک ہمسائی جو بے روزگار تھی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے چہرے پہ بھی خوشی تھی۔ پھر ایک دن بعد ایک اور عورت آئی جو بیوہ تھی۔ اس کے 3 بچے تھے۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہم تینوں مل کے کام کرنے لگیں۔ صبح سویرے دودھ لاتی، دہی جماتی، ہر کو مکھن نکالتی، شام کو صفائی کرتی۔ دکان چلتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اب میں مانگنے والی عورت نہیں رہی۔ اب میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتی ہوں۔ اب میں کسی کی محتاج نہیں۔ دن گزرتے گئے، دکان کی آمدنی بڑھنے لگی تو میں نے اپنے باقی بچوں کو قریبی اسکول میں داخل کروایا، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جو میرے بچوں کو اس زندگی سے نکال کر عزت کی راہ پر لے جائے گا۔ میں نے ان کے لیے یونیفارم خریدا، بستے لیے، کتابیں لیں، اور جب وہ یونیفارم پہن کر پہلی بار اسکول گئے تو مجھے لگا جیسے میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ گھر میں بھی تھوڑی تھوڑی بہتری آنے لگی۔ پرانے کپڑے بدلنے لگے، کچھ نئے برتن آ گئے، چھت سے پانی ٹپکتا تھا تو وہ بھی ٹھیک کروا لیا۔ پنکھا خریدا تاکہ گرمی میں بچوں کو پریشانی نہ ہو۔ کچھ دن بعد فریج بھی لیا تاکہ دودھ خراب نہ ہو۔ زندگی جیسے واپس آ رہی تھی۔ میں اب گھر کے ہر کونے کو سنوارنے لگی۔ جو کچھ بھی کماتی اس میں سے تھوڑا سا بچا لیتی تاکہ کسی دن کوئی ضرورت پڑے تو پھر کسی اور امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ یوں 1 سال گزر گیا۔ ہر مہینے آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ کبھی کوئی شادی بیاہ کا آرڈر مل جاتا، کبھی کوئی محلے دار کہہ دیتا کہ دہی بہترین ہے، میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، ذرا زیادہ دینا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے حوصلہ دیا اور وہ عورت بھیجی جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ کبھی کبھی دل میں بچوں کا خیال آتا، لیکن پھر باقی بچوں کو دیکھ کر خود کو سمجھا لیتی کہ وہ بھی تو میرے ہی بچے ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے کبھی کبھی اس عورت کی دی ہوئی تصویر دیکھ لیتی جو اس نے جاتے ہوئے دی تھی، بچوں کے ساتھ کھنچوا لی تھی تاکہ اگر دل میں یاد آئے تو دیکھ لیا کرنا۔ وہ تصویر میرے دل کا سہارا بن گئی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی ممتا کی تسلی کر لیا کرتی اور پھر دل لگا کر کام میں جٹ جاتی، کیونکہ اب میرے خواب بھی بڑے تھے اور حوصلے بھی مضبوط۔ جس دن میری بیٹی کی سالگرہ تھی، دل جیسے سینے میں تڑپنے لگا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا، جو رخصت ہوتے وقت بار بار پلٹ کر مجھے دیکھتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے میرے پاس بھاگ کر آئی تھی اور میرے گلے لگ کر رو پڑی۔ تب اس عورت نے اسے پیار سے بلایا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں۔ بس ایک بار فون پر بات ہوئی تھی اور وہ بھی بہت رسمی سی بات تھی۔ مجھے ہر دن اس کی کمی محسوس ہوتی، مگر اس دن کچھ زیادہ ہی دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے بہت دن ضبط کیا، مگر آج ضبط کا بندھن کمزور ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سوچا آج اسے دیکھ ہی لوں، آخر وہ میری بیٹی ہے۔ میں کیسے برداشت کروں کہ اس کی سالگرہ ہو اور میں نہ دیکھ سکوں۔ میں نے دل کڑا کیا اور فیصلہ کیا کہ اس سے ملنے جاؤں گی۔ اب تک اس عورت نے میرا اعتماد نہیں توڑا۔ بچوں کی حالت بہتر تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ ان کا خیال رکھ رہی ہے، مگر ماں کا دل تو بہرحال ماں کا دل ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اولاد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں نے بچوں کے لیے کچھ کپڑے، کھلونے اور تھوڑی سی مٹھائی خریدی اور اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لیا، جو اب اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ میرا شوہر یا بھائی ہے۔ حالانکہ عمر کے لحاظ سے ابھی وہ صرف 12 برس کا تھا، مگر جسمانی لحاظ سے وہ بہت سمجھدار اور تندرست تھا۔ میں نے دکان کی ذمہ داری اسی کو دی ہوئی تھی۔ وہ دودھ دہی تولتا بھی تھا اور گاہکوں سے بات چیت بھی کر لیتا۔ لوگوں کو اس پر اعتبار آ گیا۔ وہ اپنے والد کی طرح سنجیدہ اور سمجھدار تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اس عورت کے دیے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے بچے مجھے پہچانیں گے یا نہیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ کر واپس جانے کی ضد کریں۔ مجھے اس عورت کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ زیادہ نہ آنا تاکہ بچے ضد نہ کریں، مگر دل کی یہ حالت تھی کہ ایک پل کی جدائی بھی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ ہم اس بڑے سے علاقے میں داخل ہوئے جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں اور چاروں طرف ہریالی تھی۔ مجھے اپنے کچے گھر کی یاد آ گئی جہاں بارش میں چھت ٹپکتی تھی اور گرمیوں میں ہوا رک جاتی تھی۔ ہمیں اس بنگلے پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ گیٹ پر گارڈ بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فلاں نام کی میڈم کا گھر ہے، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا آپ کون ہیں؟
میں نے کہا میں ان کی جاننے والی ہوں اور اندر جانا چاہتی ہوں۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا آپ اندر آ سکتی ہیں۔ میرے قدم جیسے من کے ہو چکے تھے، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے خوبصورت سا لون تھا۔ اس بنگلے کے باہر ایک وسیع عریض لون تھا جس کی گھاس تراشی ہوئی تھی اور کونے کونے میں مختلف پھولوں کے گملے رکھے تھے، لیکن میری نظر ایک ہی جگہ پر ٹھہر گئی جہاں ایک 10 یا 11 سالہ لڑکا سر پر کپڑا باندھے ہاتھ میں پائپ پکڑے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ معصومیت تھی، لیکن تھکن اور مایوسی کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ میرا اپنا بیٹا تھا جس کو میں نے ایک اچھے مستقبل کی امید میں یہاں چھوڑا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی اپنا پائپ پھینک کر میری طرف دوڑا اور گلے لگ کر زار و قطار رونے لگا۔ کہنے لگا امی آپ نے ہمیں کیوں بھیج دیا یہاں؟ دیکھیں ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے اسے زور سے سینے سے لگایا اور لرزتی آواز میں پوچھا کہ تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ ڈر کے مارے میری طرف دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ وہیں بٹھایا اور کہا یہیں رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، ذہن میں طرح طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں نے اس بنگلے کے دروازے کو آہستگی کے ساتھ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی قدم رکھا، طبلے کی تھاپ اور ہارمونیم کی مدھم آوازیں سنائی دیں، ساتھ ہی ساتھ گھنگروؤں کی چھنکار تھی۔ میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر پردہ پڑا تھا۔ میں نے آہستگی سے پردہ ہٹایا تو جو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کمرے کے بیچوں بیچ وہ عورت صوفے پر براجمان تھی اور ایک جانب موسیقی کا استاد طبلے کی تھاپ پر میری دونوں بیٹیوں کو ناچنا سکھا رہا تھا۔ ان کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے اور وہ ویسے ہی ناچ رہی تھیں جیسے کوئی ماہر رقاصہ ہوں۔ مجھے دیکھ کر میری بیٹیاں فوراً رک گئیں اور بھاگ کر میرے گلے لگ گئیں۔ ان کے چہرے خوف سے زرد تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا جو اب گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے بولی نجمہ پریشان نہ ہو، تیرے بچوں کو ناچ گانے کا بہت شوق ہے، میں تو بس ان کا شوق پورا کر رہی ہوں۔ انہیں بڑے ڈانس پروگراموں میں چانس دلواؤں گی، ان کا مستقبل بنے گا۔ میں نے غصے سے کہا یہ شوق پہلے تو کبھی نہیں تھا، تو میری بیٹیوں کو طوائف بنانے کا ارادہ ہے اور میرے بیٹے کو نوکر بنا رکھا ہے۔ میری بڑی بیٹی نے روتے ہوئے کہا یہ ہم سے دن رات کام کرواتی ہے، جھاڑو برتن کپڑے سب کچھ، پھر ڈانس سکھانے آ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں طوائف بناؤں گی۔ میرے اندر کی ماں ایک زخمی شیر بن گئی۔ میں نے ان سب کو بازو سے پکڑا اور کہا چلو میرے ساتھ، یہ جگہ اب تمہاری نہیں۔ وہ عورت آگے بڑھی اور راستہ روک کر کہنے لگی تم اتنی آسانی سے ان کو نہیں لے جا سکتی، خریدا ہے میں نے ان کو تم سے، خود میں نے پیسے دیے ہیں، اب اگر واپس لوگی تو تمہاری خیر نہیں۔ میں نے کہا تم کوئی عام عورت نہیں، تم تو انسانوں کی سوداگر ہو، مگر میں اپنی اولاد کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ جیسے ہی میں جانے لگی وہ عورت میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے لگی۔ اس کی آنکھوں میں درندگی تھی، وہ جھپٹی اور میری بیٹیوں کو مجھ سے چھیننے لگی جیسے کوئی درندہ شکار پر حملہ کرتا ہے۔ لہجہ بدل چکا تھا، کہنے لگی یہ بچے میرے ہیں، میں نے خریدا ہے ان کو تم سے، ایسے نہیں لے جا سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گی؟ میرے بچے میری پیٹھ کے پیچھے دپک گئے، بیٹیوں کی چیخیں نکل رہی تھیں اور میرا دل خلق میں آ گیا۔ لیکن تبھی باہر سے شور کی آواز آئی اور دروازہ زور سے کھلا۔ پولیس اندر داخل ہو گئی جیسے کسی فرشتے نے نازل کیا ہو یا میری فریاد سن لی ہو۔ پولیس نے اندر آتے ہی عورت کو دبوچ لیا اور میرے بچوں کو مجھ سے الگ کرنے کی اس نے ہر کوشش کی، ناکام ہو گئی۔ پولیس افسر نے سختی سے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ عورت میرے بچوں کو لے گئی تھی یہ وعدہ کر کے کہ ان کی اچھی پرورش کرے گی، لیکن یہاں تو یہ ان سے جبری مشقت لے رہی ہے، ان کو ناچنے گانے کے لیے تیار کر رہی ہے، انہیں بیچنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے کہا ہمیں پہلے ہی اس کے خلاف شکایات موصول ہو رہی تھیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آج ہمیں سب کچھ دیکھنے کا موقع مل گیا۔ میرا بیٹا جو باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اس نے ہوشیاری سے پولیس کو اطلاع دے دی، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی شک تھا کہ اندر کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ وہ میرے پیچھے نہیں آیا بلکہ سیدھا قریبی تھانے گیا اور وہاں جا کر مدد مانگی اور پولیس کو ساتھ لایا۔
اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید آج میری بیٹیوں کا مستقبل تباہ ہو چکا ہوتا۔ پولیس نے اس عورت کو ہتھکڑی لگا کر گاڑی میں ڈالا اور اس کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو پتہ چلا یہ عورت ایک پورے نیٹ ورک کا حصہ ہے جو ایسے ہی معصوم لوگوں سے بچے لے کر انہیں یا تو بیچ دیتی ہے یا جسم فروشی کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پولیس افسر نے مجھ سے کہا، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم وقت پر پہنچ گئی، ورنہ یہ بچے تمہیں کبھی واپس نہ ملتے۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے لبوں پر شکر کا ورد تھا۔ میرے اللہ نے میری جھولی خالی نہیں جانے دی۔ میرے بچے میرے پاس واپس آ گئے۔ میری بیٹیاں محفوظ رہ گئیں، ان کا پردہ قائم رہا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر ہم سب وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میری بیٹیاں بار بار مجھے دیکھتی رہیں کہ وہ واقعی اپنی ماں کے ساتھ ہیں۔ میرا بیٹا بھی بار بار میری گود میں سر رکھتا اور کہتا، امی میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ بہنیں بھی خاموش تھیں مگر ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ پھر جب ہم گھر پہنچے تو باقی بچے جیسے ہی دروازے پر آئے اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا تو ایک کہرام سا مچ گیا۔ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میری ایک چھوٹی بیٹی اپنے بھائی کے گلے لگ کر رو پڑی اور بولی، بھائی تم بہت کمزور ہو گئے ہو۔ میں نے سب کو اندر لے جا کر بٹھایا، ان کے کپڑے بدلوائے، نہلایا دھلایا اور پھر اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا۔ میری بیٹیاں کہنے لگیں، امی ہمیں معلوم ہے آپ مجبور ہیں، آپ نے ہمارے لیے ہی یہ سب کچھ کیا، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ ہی ہماری ماں ہیں۔ ہمیں اس عورت سے نفرت ہے جو ہمیں ہماری ماں کی محبت سے دور لے گئی۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اب میں کبھی بھی تم کو جدا نہیں کروں گی، اب جو ہوگا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں میری اجازت کے بغیر کوئی چھو نہیں سکتا۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائی، دودھ دیا، دہی دی، کیونکہ میرے گھر میں اب وہی دودھ دہی کی کمی نہیں تھی۔ میں نے اپنی محنت سے ایک چھوٹا سا کاروبار کھڑا کیا اور اب وہ بڑھ چکا تھا۔ میرے گھر میں برکت تھی، رزق تھا، پیار تھا، سب کچھ تھا۔ میرے بچے آہستہ آہستہ دوبارہ خوش ہونے لگے، ان کے چہروں پر رونق واپس آ گئی، وہ ہنسنے لگے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ محفوظ تھے اور میرے پاس تھے۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اب میرے بچے ہی میری زندگی ہیں، ان کی خوشی ہی میری کامیابی ہے۔ اب میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگی تاکہ ان کے لیے ایک محفوظ مستقبل بنا سکوں، اور یہ سب ممکن ہوا صرف اللہ کی مدد سے، میرے بیٹے کی سمجھداری سے جس نے وقت پر صحیح قدم اٹھایا، ورنہ شاید آج میری گود خالی ہوتی اور میرے خواب بکھر چکے ہوتے۔ یہ دن میری زندگی کا ایسا موڑ تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا اور جوڑ بھی دیا۔ میں نے اپنی اولاد کو گنوانے کے خوف میں اللہ سے اور قریب ہو گئی، اور اب میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ میرے بچے تھے جو میرے پاس تھے، سلامت تھے اور خوش تھے۔ آخر پہ میں یہ کہنا چاہوں گی، یہ غربت ہی ہے جو انسان سے عجیب و غریب فیصلے کرواتی ہے۔ میں نے بھی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹیوں کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا جس کی طرف کوئی ماں سوچ کر بھی نہیں جائے گی۔ میرا ضمیر ہر وقت مجھے جھنجھوڑتا ہے، لیکن میں اس وقت بے بس تھی۔ بچے فاقے سے بلک رہے تھے اور سامنے وہ عورت تھی جو جھوٹے وعدوں کے ساتھ میرے بچوں کو خوشحال مستقبل کا خواب دکھا رہی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر وہ فیصلہ کیا، اور آج وہ فیصلہ مجھے اندر سے چیر کر رکھ دیتا تھا، مگر میرے رب کی ذات نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا، میری فریاد سن لی۔ مجھے میرے بچے واپس مل گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں لالچ کے کئی چہرے دیکھے، ان میں سب سے خطرناک وہ چہرہ تھا جو مسکراہٹ کے ساتھ میری بیٹیوں کو خریدنے آئی تھی، جو کہتی تھی وہ ان کو ماں بن کر پالے گی۔ وہ عورت ایک بھیڑیے کی طرح معصوم چہروں کو نگلنا چاہتی تھی، اور میں اسی بھیڑیوں کے ہاتھوں میں اپنی بچیاں تھما آئی تھی۔ جب اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں نے پلٹ کر اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا۔ ان کے آنسو پہنچے، ان کی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کو واپس لانے کے لیے دن رات ایک کیا، اور جب وہ سب بہن بھائی گھر واپس آئے تو میرے گھر میں جیسے بہار لوٹ آئی۔ میں نے ان کے لیے اسکول میں داخلے کروائے، اور اب میری ساری توجہ ان کی تعلیم اور تربیت پر ہے۔ اب میں ہر رات اپنے مرحوم شوہر کی تصویر کے سامنے بیٹھتی ہوں اور اسے یہ تسلی دیتی ہوں، میں نے تمہاری اولاد کا پیار سنبھال کر رکھا ہے، ان کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، نہ کسی غیر کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ میں نے ان کے رزق کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ اللہ کے کرم سے اب میرے گھر میں فاقے نہیں ہوتے، دودھ دہی بھی موجود ہوتا ہے، اور بچوں کے چہرے بھی کھلے کھلے لگتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں اور آنکھوں میں خواب۔ میں اللہ سے بس ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ میرے بچے پڑھائی میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ان کے کافی قیمتی سال ضائع ہو چکے ہیں، لیکن اگر اللہ نے چاہا
تو اب وہ سب کچھ حاصل کریں گے جو ان کا حق ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، لاکھوں ماں باپ کی کہانی ہے جو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ غربت انسان کو جھکا تو سکتی ہے لیکن توڑ نہیں سکتی۔ اگر انسان کے اندر یقین ہو، ہمت ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کبھی بھی اپنے بچوں سے کوئی بڑا سودا نہیں ہوتا اور نہ ہی دنیا کی کوئی سہولت ان کی حفاظت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اگر زندگی میں اندھیرے آ بھی جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ سے گزارش ہے، بچوں کی تربیت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ کسی جھوٹے سہانے خواب کے پیچھے اپنی اولاد کو نہ دھکیلیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ جس نے منہ دیا ہے وہ نوالا بھی دے گا، بس تھوڑا صبر اور کوشش ضروری ہے۔ ماں کی دعا، بچے کا یقین اور اللہ کا کرم کسی بھی مصیبت کو پل میں دور کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔